अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कान बॉस्किर ने जुमेरात को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में फ़लस्तीन, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर बॉस्कीर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर बुध को इस्लामाबाद पहुँचे थे। सदर बॉस्कीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का इल्म है और उन्हें इस बारे में कोई शुबा नहीं कि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने में है। अफगानिस्तान के साथ मसरूफ़ तरीन सरहदी गुज़रगाह तोरखम के ज़मीनी मिल्कियत के एक मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी धरना जुमेरात को तीसरे रोज़ भी जारी रहा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोतरफा तिजारत का सिलसिला भी पिछले 2 दिनों से मुअत्तल है। शिनवारी कबाइल का मौक़िफ़ है कि जून सन 2015 को 9 रुकनी कमेटी के तैयार करदा मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए और 300 कैनाल के अलावा 100 कैनाल अराजी को भी लीज में शामिल करके उसका मुआवजा अदा कर दिया जाए। मंगल की सपहर मुश्तइल मुजाहिरीन ने सरकारी तामीरात को ज़बरदस्ती रोक दिया था, जिसके रद्दअमल में एहतजाजी धरने के कैंप को सिक्योरिटी एहलकारों ने ख़त्म करके 60 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया था। गिरफ्तार किए जाने वालों में 45 अफराद को अदालत ने बुध के रोज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला से अमरीका और नेटो की हिमायत और ताउन का सिर्फ तरीक़ा तब्दील होगा और स्ट्रेटेजिक समझौते बरकरार रहेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात को काबुल यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान के बदलते हुए सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे पर लेक्चर देते हुए किया। उन्होंने अमरीका नेटो इनखला के बाद जन्म लेने वाले मवाक़ी की वजाहत की। दरियासना अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल ने एक बयान में कहा है कि कौमी सलामती के मुशीर मुहिब से बुध को उनके अमरीकी हम मनसब जेक सलिवन ने फ़ोन पर बात की। तर्जुमान रहमतुल्लाह अंदार ने बताया है कि फरीक़ैन ने सलामती और इंसदादे दहशतगर्दी के शोबों में ताउन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। सलिवन ने अफगानिस्तान में अमन तरक्याती शोबे में ताउन और अफगान फ़ौज के लिए अमरीकी हिमायत का इहाता किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल और हमास के दरमियान फायरबंदी को यकीनी बनाने में उर्दन के शाह अब्दुल्ला के किरदार को सराहा है। ब्लिंकन ने बुध को आला तरीन अमरीकी सिफारतकार के तौर पर मशरिक़ वस्ता का पहला दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसका मकसद गज़ा में फायरबंदी के मुआहदे को मुस्तहकम करना था। दौरे के आखिरी मरहले में उन्होंने अम्मान में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल में तसादुम को ख़त्म करने के लिए उर्दन के हालिया ताउन से ज़ाहिर होता है कि यह मुल्क खित्ते में अमन का मज़हर मुस्तकिल किरदार रखता है। इसीलिए हमारे बाहमी ताल्लुकात इतने मज़बूत और अहम हैं। उर्दन की 1 करोड़ में से निस्फ़ आबादी फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल है। अम्मान से पहले ब्लिंकन ने काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फ़ताह अस-सीसी और वज़ीर ख़ारजा सामे शुक्री से मुलाकात की। फायरबंदी को यकीनी बनाने में मिस्र के मुसालिहतकार मुकम्मल तौर पर शरीक थे। यमन के ओहदेदारों ने खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के बाद यमन के एक ऐसे जजीरे पर जो समुद्री निगरानी के एतबार से बहुत अहम है, पुरअसरार तौर पर तामीर होने वाले हवाई अड्डे के हवाले से कई सवालात उठाए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने हवाई अड्डे की तामीर से मुतालिक सवाल का मुतादिद बार की जाने वाली दरखास्तों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया और न ही बुध तक उनकी जानिब से कोई सरकारी बयान सामने आया है। माइन नामी जजीरे पर हवाई अड्डे की तामीर से इस समुद्री इलाके पर कंट्रोल और यमन के मरकजी इलाके पर फ़ज़ाई हमले करने में मदद मिल सकती है।
علاوہ ازیں اسے بحیرہ احمر، خلیج عدن اور مشرقی افریقہ میں فوجی مہمات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک شخص نے ٹرینوں کی ورکشاپ میں فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ پولیس نے حملہ آور کو 57 سالہ سیم کیسیڈی کے نام سے شناخت کیا ہے، جو سین ہوزے میں اسی ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ سانتا کلارا کاؤنٹی کی شیرف لوری اسمتھ نے بتایا کہ کیسیڈی نے اس وقت اپنی جان لی جب پولیس اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ حکام ابھی تک یہ نہیں جان سکے ہیں کہ حملے کا سبب کیا تھا اور نہ انہوں نے اس میں استعمال کیے گئے اسلحے کے بارے میں بتایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن کو اس واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ میں کانگریس پر زور دیتا ہوں کہ وہ فوری اقدام کرے اور امریکی عوام، جن میں ہتھیار رکھنے والوں کی بڑی اکثریت شامل ہے، کہ مطالبے پر عمل کرے اور امریکہ میں آتشی اسلحے سے تشدد کی وبا کو ختم کرنے میں تعاون کرے۔ صدر جو بائیڈن نے ایتھیوپیا کی جنگ سے متاثرہ علاقے ٹیگرے میں 6 ماہ سے جاری لڑائی کی مذمت کی ہے اور فائر بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے بدھ کو کہا کہ میں ایتھیوپیا کے مختلف علاقوں میں تشدد اور علاقائی اور نسلی تفریق بڑھنے پر گہری تشویش میں مبتلا ہوں۔ ٹیگرے میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جن میں وسیع تر جنسی تشدد شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ناقابل قبول ہے اور اس کا لازماً خاتمہ ہونا چاہیے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ تمام چیلنجوں سے نمٹنے میں ایتھیوپیا کی مدد کے لیے پرعزم ہے اور امریکی ایلچی جیفری آئندہ ہفتے خطے میں واپس پہنچیں گے۔ پاکستان ادارہ شماریات نے پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے برائے سال 2019-20 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق 16% پاکستانی خاندان غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 10 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی تعلیم کی شرح 60% ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں شرح خواندگی کم ہو رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غذائی عدم تحفظ صحت کے نظام اور دیگر عوامل کے ساتھ منسلک ہے، جس کی وجہ سے تمام شعبوں میں بہتری آنا ضروری ہے۔ پاکستان کے مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے جاری کردہ مردم شماری کے نتائج سے واضح ہوا ہے کہ ملک میں شہری آبادی کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس وقت ملک کی 36% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جو 40 سال قبل 28% تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اربنائزیشن ایک مثبت عمل ہے، لیکن بغیر منصوبہ بندی اور بہتر طرز حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں یہ عمل زحمت بن گیا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے کڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں انتہائی مہلک تیل والے بیری جہاز کے مبینہ طور پر بغیر انسپیکشن لنگر انداز ہونے پر مزدوروں کی تنظیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس میں 1500 ٹن مضر سمجھے جانے والا کیمیکل موجود ہے، جو کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو سیل کر کے حقائق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ کووڈ وائرس کا سبب بننے والے وائرس کے ممکنہ طور پر چینی لیبارٹری سے نکلنے کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب امریکی صدر جو بائیڈن نے وفاقی اداروں کو حقیقت جاننے کے لیے کوششیں دوگنا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ صدر بائیڈن کو اس ماہ بھیجی گئی رپورٹ میں اس بارے میں واضح جواب موجود نہیں تھا۔ اب انہوں نے انٹیلیجنس اداروں سے کہا ہے کہ وہ انہیں 90 دن میں رپورٹ پیش کریں۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری کیرین ژان پیئر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ پوری انتظامیہ کی ایک اور کوشش ہوگی، جس میں لیبارٹریاں اور دوسرے ادارے شامل ہوں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پیر کو ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری کے کئی ماہرین نومبر 2019 میں بیمار ہوئے تھے۔ یہ واقعہ چین کی جانب سے عالمی ادارے صحت کو کووڈ کے اولین کیسز کے بارے میں آگاہ کرنے سے 1 ماہ پہلے پیش آیا تھا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسس کولنس نے بدھ کو سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ زیادہ امکان یہی ہے
کہ اس وائرس نے قدرتی طور پر جنم لیا، لیکن ہم لیبارٹری میں کسی قسم کے واقعے کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ عالمی ادارہ صحت وائرس کی اصلیت جاننے کے لیے دوسرے مرحلے کی تحقیقات شروع کرنے والا ہے۔ امریکہ میں جہاز کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر ایئر لائنز کمپنیاں موسم گرما میں مقامی فضائی سفر میں اضافے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ حکومتی حلقوں میں بھی اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا مزید غیر ملکی سیاحوں کو ملک میں آنے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور اب ملک میں زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ منگل کو امریکن ایئر لائنز، یونائیٹڈ ایئر لائنز اور ڈیلٹا ایئر لائنز کے شیئرز میں اس وقت تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا جب اعلیٰ حکام نے کہا کہ سیر و تفریح کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے سابق اعلیٰ ترین مشیر نے ایک پارلیمانی کمیٹی کو بتایا ہے کہ حکومت عوام کو کورونا وائرس کی وبا سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ بورس جانسن نے اس بیان کو مسترد کیا ہے۔ ڈومینک کمنز دسمبر میں حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم جانسن نے اپنے سابق مشیر کے بیان پر بدھ کو دارالعوام میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ وبا میں اپنی حکومت کی کارکردگی کی مکمل ذمہ داری لیتے ہیں۔ انہوں نے کمنز کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ وبا کے کسی بھی مرحلے پر حکومت غیر محتاط تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام وقت اس نیت کے ساتھ کام کیا کہ انسانی جانوں کا تحفظ کیا جائے اور نیشنل ہیلتھ سروس کو بوجھ سے بچایا جائے، اور ایسا بہترین سائنسی مشوروں کے مطابق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے جنوبی ایشیا کے ان لاکھوں بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے جو کووڈ وبا کی وجہ سے معمول کی ویکسینیشن سے محروم رہے۔ 2 ارب کی آبادی والے خطے جنوبی ایشیا میں دنیا کے 1/4 بچے رہتے ہیں۔ یہ خطہ وبا کی ہلاکت خیز لہر کا شکار ہے۔ یونیسیف کے مطابق کووڈ سے ہر 17 سیکنڈ میں ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے۔ وبا کی نئی لہر کے دائرے اور رفتار نے خطے کے ملکوں کی جان بچانے والا علاج فراہم کرنے کی صلاحیت کو شدید متاثر کیا ہے۔ کئی ملکوں کے صحت عامہ کے کمزور نظام تباہی کے دہانے پر ہیں۔ جاپان میں ایک طبی تنظیم کے نمائندہ ڈاکٹر نے خبردار کیا ہے کہ ٹوکیو اولمپکس کا انعقاد کورونا وائرس کی مختلف اقسام کے پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نائٹو جاپان ڈاکٹرز یونینز کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور جاپانی حکومت خطرات کو گھٹا کر پیش کر رہی ہیں۔ یہ پیش گوئی کرنا دشوار ہے کہ اولمپکس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے آئی او سی کے رکن رچرڈ پاؤنڈ پر تنقید کی، جنہوں نے ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آرماگیڈن یعنی قیامت سے پہلے کے آخری مارکہ خیر و شر کے بجائے ٹوکیو اولمپکس کا آغاز 23 جولائی کو ہوگا۔ ڈاکٹر ٹاؤٹر نے کہا کہ اولمپک گیمز اگر آخری مارکہ ہوتے بھی تو انہیں منعقد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔